एपिसोड 42। मेडिकल क्यों चुना मिशी? यूसुफ साहब ने पूछा तो उसने ज़ुखरफ की तरफ देखा। मामू जानी, मुझे ज़ुखरफ आपी की तरह बनना, एक काबिल डॉक्टर। वो ज़ुखरफ को साइड हक करते बोली, इसकी शक्ल देखने को तरस जाते हैं हम लोग, अब तुम भी मसरूफ़ हो जाओगी। मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ़ होती है, इतनी नाजुक सी जान हो तुम, मिशी कैसे हैंडल करोगी? समीना बेगम बेटी की सेहत देखते बोली, मॉम, मेडिकल की पढ़ाई का ताल्लुक दिमाग से होता है, जहानत से होता है, इंसान के मोटे या पतले होने से नहीं होता। मैंने डॉक्टर ही बनना है, बस बात ख़त्म। मिशी मुँह बनाते बोली तो ज़ुखरफ हंस कर इसके गले लगी। बिल्कुल ठीक कह रही है मिशी, आप लोग प्लीज़ इसे कंफ्यूज ना करें, और मैं हूँ ना, हेल्प कर दिया करूँगी मिशी की, आप लोग परेशान ना हो। ज़ुखरफ ने सबको देखा कहकर मुस्कुरा दिए। आंटी जल्दी से ठीक हो जाएं यार, आप इस बिस्तर पर लेटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। आपके हाथ की बिरयानी बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। जरार इस वक्त स्मिया बेगम के पास बैठा इनसे बातें कर रहा था। एक हफ्ते में वो इतनी बीमार हो गई थी। इसकी बातें सुनकर वो मुस्कुरा दी। मैं तो कब से कह ही रही हूँ, लेकिन ये दोनों बहन भाई मेरे सुनते ही नहीं। उन्होंने कहा भरे लहजे में बोली, आपकी बेटी बहुत ज़िद्दी है, इतना कहा इन्हें कि घर चली जाएं और रेस्ट करें, लेकिन मान ही नहीं रही। आप ही कहें इन्हें। वो एक नज़र मदरारा को देखते बोला जो फ्रूट्स काट रही थी, मैं जानती हूँ वो कहीं नहीं जाएगी, मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है उसे। माँ की बात सुनकर उसकी आंखें नम हो गई थीं, लेकिन जरार की तनबीह करती नज़रें देखकर वो आंखें झुका गई। फ्रूट्स देते वो दुआ की कॉल सुनने के लिए रूम से बाहर गई। इसके जाते ही स्मिया बेगम ने जरार को देखा। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हैं आप? उनकी नज़रें देखकर समझ गया कि वो कुछ कहना चाहती हैं। जरार, बेटा एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप वो पूरी कर सकते हो? इसलिए बोली। जी बोलें, क्या? बिल्कुल हुक्म करें। वो इनकार हाथ थामे बोला, सही कहा आपने, मेरी तबीयत बहुत ज़िद्दी है, लेकिन वो शुरू से ऐसी नहीं थी, शायद वक्त और हालात ने इसे ऐसा बना दिया। मैं नहीं जानती मेरी कितनी उम्र बाकी बची है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बात मदरारा की आंखों में आंसू मत आने देना, वो नाजुक दिल की है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आंटी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मायूसी से बातें क्यों कर रही हैं? मेरे मरने पर वो ज़रूर रोएगी, लेकिन मैंने कहा कि मेरे बाद इसे रोने मत देना। वो वही बात दोहरा करती आंखें मूंद गई। शायद दवाई का असर था, जबकि जरार अभी तक इनकी बात पर उलझा हुआ था। वो उठा तो गर्दन अकड़ी हुई थी। नज़र ऊपर उठी तो वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए सो रहा था। वो एक झटके से पीछे हटा। वो क्या सोच रही होंगी कि वो कैसा लड़का था, वो क्यों इसके सामने कमज़ोर पड़ गया था। वो तो नाराज़ था उनसे, उन्हें एहसास दिलाना चाहता था, फिर वो इतना बेकाबू कैसे हो गया। आप ठीक हैं फिलहाल? वो फिक्रमंदी से बोली। सॉरी, मैंने आपको बहुत तंग कर दिया। वो माथे पर बल डाले वहाँ से उठ गया, जबकि फबिया इसकी समझ पर हैरान हो गई। वो सुपर वाला मल्हार तो कहीं से नहीं लग रहा था। वो उड़कर इसके पीछे अंदर रूम में चली आई थी। शायद वो वॉशरूम में था। शावर से पानी की आवाज़ आ रही थी। शाम के 4 बज गए थे। वो कमरे से निकलकर किचन में आ गई थी ताकि मल्हार के लिए कॉफ़ी बना सके और साथ में कुछ खाने को भी, क्योंकि वो दोनों सुबह से भूखे थे। वो कुछ देर बाद किचन में आया तो वो कॉफ़ी के लिए बाहर की तरफ गई। वो उसकी तरफ मग बढ़ाते बोली, मेरे लिए कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहीं से कुछ खा लूँगा। वो रुखाई से बोला, बिल्कुल नहीं, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया मल्हार, कम से कम कॉफ़ी पी लें। क्यों कर रही हैं आप मेरी इतनी फ़िक्र? इसे अचानक ही गुस्सा आ गया था। काफ़ी सिंक में पटकते वो इसे बाजू से दबोच कर दीवार से लगा गया। मल्हार क्या कर रहे हैं?
وہ اس کے سار میں ایک مسائی. یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا کر رہی ہیں؟ کیوں میری اتنی فکر ہو رہی ہے آپ کو؟ میں وہی ملحان ہوں جس سے آپ ٹھکرا کر چلی گئی تھی، جس سے آپ کو محبت نہیں تھی. تب آپ سے کہا تھا کہ بے شک محبت نہ کریں، ترس کھا کر مجھ پر، لیکن آپ بہت سنگ دل نکلی، ترس بھی نہیں کھایا. تو اب یہ ہمدردیاں کیوں؟ جو شخص کل آپ کے قابل نہیں تھا، جس سے آپ دھتکار کر چلی گئی تھی، آج اس پر اتنی مہربانی کیوں؟ ملحان، مجھے درد ہو رہا ہے. آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں. مجھے بھی ہوا تھا، بہت ہوا تھا، لیکن اب آپ کی باری ہے. اور ہاں، آئندہ مجھ پر ترس کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی. صحیح تو کہہ رہا تھا. اب درد برداشت کرنے کی باری اس کی تھی، لیکن وہ اس کی محبت تھا. وہ اس پر ترس نہیں کھا رہی تھی. وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم، اس کا لباس. وہ تو سراپا عشق تھا. اس سے تو کیا فبیہہ سنے. ہاں، وہ اس کا عشق ہی تھا. کبھی کہا نہیں تھا، کبھی جتایا نہیں تھا، لیکن وہ پہچانتی تھی ملحار کی نظروں کو. اور وہ کب ان نظروں سے عشق کر بیٹھی، اسے خود بھی نہیں پتا تھا. آپ پر حملہ ہوا ہے، آپ نے کسی کو بتانے کی زحمت نہیں کی، ایسا کیوں؟ وہ غصے سے دروازہ کھولتا اندر آیا، جہاں ایگل MK کی ڈریسنگ کر رہا تھا. ڈونٹ وری. بازو کو گولی چھو کر گزر گئی. MK کو میکال نے اپنی طرف جھلک دکھائی دی تھی. بابا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو آپ مجھے ریلیکس کر رہے ہیں. حملہ ہوا ہے آپ پر. وہ غصے سے بھرا ہوا تھا. میکال، مت بھولو میں کرنل ہوں، ہونے کے ساتھ ساتھ مافیا کنگ بھی ہوں. ان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے مجھے ان کے بیچ گھسنا پڑا. صرف البرٹ اور رضا درانی ہی نہیں تھے، اس گن میں اور بھی لوگ ہیں جنہیں ختم کرنا ہے. باس کے علاوہ بھی ہمارے کئی دشمن ہیں، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے ختم کر سکے. اور اب تو میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ MK کندھے جھکاتے بولا. میں ماما کو لازمی بتاؤں گا، کم سے کم کچھ دن گھر میں تو رکیں گے. خبردار میکال خان، اگر مروہ کو کچھ بھی بتایا تو. MK نے غصے سے کہا تو میکال مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا جیسے چڑھا رہا ہو. روک سکتے ہیں کیا آپ مجھے؟ مت بھولو، باپ ہوں تمہارا. MK دانت پیستے بولا. ہمارے لیے جہاں گارڈ کی فوج رکھی ہوئی ہے، وہاں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک گارڈ تک آپ کے پاس نہیں رہنے دیتے بابا. آج سے آپ کے ساتھ گارڈز ہوں گے، اور یہ میرا حکم ہے. میکال زبردستی کرتے بولا تو MK نے بے بسی سے ایگل پر نظر ڈالی. مجھے ایسے نہ دیکھیں. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے میکال، آپ کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور اگر کچھ ایسا ویسا ہوا تو آپ کی مسز تک یہ خبر میں خود پہنچاؤں گا. ایگل نے بھی دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو MK نے ضبط سے دونوں کو دیکھا. وہ کالج آئی تھی. وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ نروس ہو گئی. نیا ملک، نئے لوگ، وہ کنفیوزڈ ہو گئی تھی. اور اوپر سے اس کے ساتھ کوئی تھا بھی نہیں. اللہ کا نام لیتی وہ اپنی کلاس ڈھونڈنے لگی، جو کچھ دیر بعد اسے مل بھی گئی. کلاس کھچاکھچ اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھی. وہ ایک نظر سب کو دیکھتے لاسٹ رو میں جا بیٹھی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک پروفیسر اندر آئے تو سب لوگ اپنی سیٹس پر خاموشی سے بیٹھ گئے. پروفیسر نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا اور پھر اسٹوڈنٹ سے انٹرو لیا. پہلا دن تھا تو کچھ خاص پڑھائی نہیں ہوئی تھی، بس سب پروفیسر سے انٹرویو ہی کیا. زی میڈیکل کالج شہر کا سب سے بڑا میڈیکل کالج تھا. وہ اپنے ہی خیال میں چلتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی ٹکر سامنے آتے انسان سے ہوئی. اف اللہ، میرا سر! وہ اپنا سر پکڑتے بولی. اندھے ہیں آپ؟ نظر نہیں آتا کہ آپ کے سامنے کوئی آ رہا ہے؟ بس جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں، ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں آپ جیسے لڑکے. نہ جانے ایسے لفنگوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ کون گدھا دے دیتا ہے. وہ بنا کوئی بات سنے سامنے کو سنائی جا رہی تھی، جبکہ سامنے والا منہ کھولے سے
پٹاخہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ او ہیلو مس واٹ ایور، جو بھی ہو ذرا تمیز سے بات کرو۔ میں جان بوجھ کر آپ سے نہیں ٹکرایا، غلطی سے ٹکراؤ ہو گیا اور آپ تو شروع ہی ہو گئی۔ شاید جانتے نہیں ہیں کہ آپ میں کون ہوں اس کالج کا۔ بس مجھے آپ کی مزید بکواس نہیں سنی، سر درد کر دیا میرا۔ وہ اس کی بات کاٹتے سے سائڈ پر کرتے آگے بڑھ گئی اور وہ پیچھے سے بیچارہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ کیا بلا تھی یہ، وہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے لیکن وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ظاہر نے اسے کچھ دن کالج آنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے وہ آن لائن کلاسز لے رہی تھی۔ اچانک کھٹک کے آواز سن کر سر اٹھایا تو سامنے سخت ٹیبل لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ نکال آپ اس وقت؟ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھتے بولی۔ کب مجھ پر بھروسہ کرنا سیکھیں گی آپ زر؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں کیا لگتا ہوں آپ کا یہ بتا دیں صرف۔ وہ اس کے قریب آتے بولا۔ کزن، وہ ڈرتے بولی کیونکہ میکال کی آنکھوں میں اسے ڈر آ رہی تھی۔ اور کیا ہوں؟ شوہر ہیں، لیکن آپ نہ ہی مجھے شوہر مانتی ہیں اور نہ ہی مجھے کزن مانتی ہیں۔ وہ غصے سے دھاڑا تو وہ اچھل کر اس سے دور ہٹی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کوئی آپ کو اتنے دنوں سے فالو کر رہا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ میں نے پاپا کو بتایا تھا میکال، وہ نامعقول سے بولی۔ آپ میری بھی ذمہ داری ہیں زر، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو کیا کرتا میں؟ اسے بازو سے پکڑ کر بولا تو وہ سر جھکائے رو دی۔ اب رو کر مجھے ظالم ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ؟ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لاڈ سے اس کے سینے سے لگتی بولی۔ جان بستی ہے آپ میں میری، کیوں ہر وقت سولی پر لٹکائے رکھتے ہیں مجھے؟ وہ گہرا سانس بھرتے سے خود میں جگڑتے بولا، کیونکہ اسے لگا کہ وہ اس کے اندر ضم ہو جائے گی۔ آپ کے ہوتے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، پھر مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے میکال؟ ٹھیک کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی غلط نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ جس دن آپ کو شک ہوا اسی دن ماموں کو بتانا چاہیے تھا نا۔ وہ اس کی کتابوں کو پرے دھکیلتا خود بیڈ پر لیٹ گیا اور اسے اپنے سینے پر لٹایا۔ غلطی ہو گئی، سوری۔ وہ اس کے گرد بازو ڈالتے اس کے سینے میں گھستے بولے۔ یہ میکال کی محبت اور نرم رویہ ہی تھا جو اب وہ اس سے اتنا نہیں ڈرتی تھی۔ میرا معصوم گڈا، وہ اس کا سر شدت سے چومتے بولا۔ اتنے غصے میں آیا تھا میں، لیکن آپ نے سارا غصہ بھگا دیا میرا۔ اسے بیڈ پر ڈالتے خود اس کے اوپر آیا۔ دیکھ لیں میری پاور پر۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالتے اکڑ کر بولی۔ تب میکال نے جھک کر اس کے گال چوم لیے۔ میکال قربان جائے آپ کی اس ادا پر۔ سب سو گئے، آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ وہ جھک کر اس کے نوسٹک کو چومتے بولا۔ بابا نے کچھ دنوں کے لیے کالج آنے سے منع کر دیا ہے، اس لیے آن لائن کلاسز لے رہی ہوں، پیپرز بھی آنے والے ہیں تو پڑھ رہی ہوں۔ زر، آپ وعدہ کریں جو بھی بات ہوگی سب سے پہلے مجھے بتائیں گی آپ میری جان ہیں، میرا دل، میرا جنون، میری خوشی، میری راحت آپ سے ہے۔ اوکے میکال، سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ اب منہ ٹھیک کریں اپنا اور مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جائیں، وہ فرمائش کرتے بولی۔ اوکے چلتے ہیں، وہ اٹھتے بولا تو وہ خوش ہوتے چینج کرنے چلی گئی۔ بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے؟ ارحا کو جب سے پتہ چلا تھا کہ چودھری رحمت اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا تو وہ شوق ہو گئی تھی۔ اس نے تو رائم کے علاوہ کسی کو سوچا تک نہیں تھا۔ ایسے کیسے وہ کسی سے بھی رشتہ جوڑ لیتی؟ اور جو رشتہ آیا بھی تھا وہ دشمن کا۔ ارحا، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سب سے، مجھے غلط مت سمجھنا پلیز۔ اگر تمہارے رشتے سے تمہارا بھائی واپس آ سکتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے بچے؟ سعدیہ سب کس دل کہہ رہا تھا وہی بہتر جانتا تھا، جبکہ ارحا باپ کی بات سن کر شوقی نظروں سے انہیں دیکھتی لگی۔ تمہارا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے ارحا،
پلیز مان جاؤ۔ دیکھو اپنی بھابھی کو کیسے رہ رہی ہے وہ، کہیں سے بھی وہ نئی نویلی دلہن نہیں لگتی۔ شادی کے دوسرے دن شوہر جیل چلا گیا، لیکن تم چاہو تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے بیٹا۔ اکثر بھی شوہر کی حمایت میں بولی، مطلب آپ بھی انہیں پیرنٹس کی طرح نکلے جنہیں بیٹے کی بیٹیوں سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں؟ بیٹیاں تو پیدا ہی قربان ہونے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنا وارث واپس چاہیے، پہلے بیٹی کی زندگی جہنم بن جائے۔ ارہا طنز کر کے بولی، ارہا مجھ پر بھروسہ رکھو، بابا سب ٹھیک کر دیں گے۔ ساتھ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا، ٹھیک ہے، تیار ہوں میں اس رشتے کے لیے، لیکن شادی کے بعد میرا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مر گئے آپ لوگ میرے لیے اور میں آپ لوگوں کے لیے۔ وہ باپ کا ہاتھ سر سر جھٹکتے بولتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ساتھ اور رقصہ نے نم ہوتی آنکھوں سے دوسرے دیکھا۔